अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड पे मौसम फखर में खुश आमदीद। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने आखिरकार घर जाने का ऐलान कर दिया। उनका कहना है घर जाने से मतलब ये है कि उन्होंने ओहदा छोड़ने का ऐलान कर दिया है। और उनका ये कहना है कि मैं तो बड़े कोशिशें करके, बड़ी हिम्मत करके अपनी बरतानवी शहरियत छोड़ के पाकिस्तान आया था। सोचा था कि यहाँ पर आकर अमली सियासत में हिस्सा लूँगा। सोचा था कि उसके बाद मैं कोई इलेक्शन लड़ूंगा। सोचा था कि उन इलेक्शन लड़ने के बाद मैं आऊँगा इक़्तिदार के अंदर, यानी एक अमली सियासत के अंदर। लेकिन ऐसा हो नहीं सका। पहली मरतबा जब मुझे मौका मिला तो नवाज शरीफ साहब ने मुझे गवर्नर पंजाब बना दिया। उसके बाद पता चला कि जनाब ये गवर्नर तो एक नहायत ही एक जिसे कह सकते हैं नुमाइशी होता है। काम सिर्फ ये है कि वाइस चांसलर्स का एक इजलास बुला लें और उसके अंदर वाइस चांसलर्स की तकरीरी कर दें या डिग्रियों पर दस्तखत कर दें। और तीसरा जो काम रह जाता है बाकी वो सिर्फ ये जाता है कि जो पंजाब असम्बली से कब मुसवदा कानून आए उसको पढ़ूँ, उसके ऊपर दस्तखत कर दूँ और बस काम ख़त्म। इसके अलावा और कोई काम नहीं है। जिसकी वजह से फिर मैंने गवर्नर का ओहदा छोड़ दिया और PTI को ज्वाइन कर लिया। यहाँ पर आकर उन्होंने एक मरतबा फिर इमरान खान साहब पर तंज के तीर चला दिए। उनका ये कहना था कि सोचा तो ये था कि इमरान खान साहब के साथ आऊँगा और उसके बाद सियासत के अंदर मुझे रोल प्ले करने का मौका मिलेगा। रोल प्ले करने का मौका मिला 2018 के इलेक्शंस के अंदर। मैंने बड़ी कैंपेन चलाई, बड़ी कोशिश की PTI को जितवाने में और उसके अंदर जिस हद तक मैं रोल प्ले कर सकता था वो मैंने किया। लेकिन मुझे इलेक्शन लड़ने से रोक दिया गया। उन्होंने कहा जनाब आपने इलेक्शन नहीं लड़ना। अब इसके पीछे क्या कहानी है वो मैं भी आपको आगे चल के बताऊंगा कि गवर्नर साहब को यानी चौधरी सरवर साहब को इलेक्शन लड़ने से की जो उनकी ख्वाहिश थी वो अधूरी क्यों रह गई। लेकिन उनका ये कहना है इमरान खान साहब चौधरी सरवर का कि इमरान खान साहब ने मुझे फिर एक मरतबा गवर्नर पंजाब बना दिया और गवर्नर का ओहदा है वो बिल्कुल एक नुमाइशी ओहदा है। और अब मैंने तय कर लिया है कि मैंने आखिरकार अवामी पॉलिटिक्स करनी है, मैंने इलेक्शन लड़ना है। लिहाजा जब इलेक्शन लड़ना है तो उसके लिए मुझे गवर्नर का ओहदा छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये कानूनी मजबूरी है कि गवर्नर जो है ये एक रियासत पाकिस्तान का एक मुलाजम है और किसी भी सरकारी मुलाजम के लिए ये ज़रूरी है कि वो अपनी सरकारी ज़िम्मेदारियों से जब अलग हो तो 2 साल के लिए उस पर पाबंदी है कि वो अमली सियासत में हिस्सा नहीं ले सकता। ये वजह है कि जब आपको मालूम है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने सदर के ओहदे पर मौजूद थे और वो बतौर सदर ईवान सदर के अंदर पार्टी इजलास या इस किस्म का वो करते थे तकरीबात, तो वो चैलेंज कर दी गई थी अदालत में, जिसके बाद अदालत ने उनको मना कर दिया था कि जनाब आपने ईवान सदर के अंदर किसी किस्म की कोई सियासी सरगर्मी नहीं करनी। और ये वजह है कि वो उन्होंने अपनी जो पार्टी का जो इलेक्शन थे 2013 के उन इलेक्शंस के अंदर अपनी पार्टी की किसी भी किस्म की कोई इंतखाबी मुहिम नहीं चलाई थी। वैसे भी उनको इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाज़त भी नहीं मिली थी, वो भी एक अलग कहानी है। लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने 2 साल का वक्फा लिया और उसके बाद फिर 2018 के अंदर उन्होंने इलेक्शन लड़ा, फिर वो जीत के मेंबर कौमी असम्बली बने। ये एक ट्रेडिशन है, इसके तहत ही चलना पड़ता है मामलात को। अब गवर्नर साहब भी अगर अमली सियासत में आना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो 2 साल के लिए सियासत से ये अमली सियासत के अंदर वो हिस्सा नहीं ले सकते। हाँ, अलबत्ता एक उनको रियायत मिल सकती है और वो सदर मुमलिकत उनको रियायत दे सकते हैं कि वो ये 2 साल की उनके ऊपर जो एग्जेम्पशन है इसको ख़त्म कर दें। लेकिन इसके नतीजे में भी मामले ने चले जाना किसी न किसी अदालत में और फिर वहाँ पर जाकर इस सारे मामले का रुकने का अंदेशा है। और अब गवर्नर साहब ने बाज़ाब्ता तौर पर इस बात का ऐलान कर दिया है। उनका ये कहना है कि मैं आम इंतखाबात में हिस्सा लूँगा। वो फ्रेंड्स ऑफ लाहौर की जानिब से लगाए जाने वाले फिल्ट्रेशन प्लांट के इफ्तिताह के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। यानी कि ये जो सारी गुफ्तगू मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये उन्होंने मीडिया के साथ गुफ्तगू के अंदर शेयर किया। लिहाजा इसके अंदर और कोई ऐसा मामला नहीं है। अब उन्होंने मुस्ताफ़ी होने के लिए अपने जो करीबी हलका है उसके साथ उन्होंने बातचीत करना शुरू कर दी है कि जनाब मैं तो अब किस मौके पर जाकर इस्तीफ़ा दूँ, क्योंकि अब इस बारे में भी अब बातें सामने आ रही हैं कि हुकूमत कबल अज़ वक्त इलेक्शन कराना चाहती है। लिहाजा वो कुछ ऐसा कोई टाइम फ्रेम उसके अंदर देखना चाह रहे हैं कि उनकी वो 2 साल की शर्त भी पूरी हो जाए और वो अगली दफ़ा इलेक्शन लड़ सकें। और यकीनी तौर पर उनका ये ख्वाहिश होगी कि वो इलेक्शन लड़के पंजाब के चीफ मिनिस्टर बने, जो 2018 में मुमकिन नहीं हो सका था। और उसके अंदर जो अहम किरदार अदा किया था वो जहांगीर खान तरीन साहब ने अदा किया था। और जहांगीर खान तरीन साहब ने उनको जो इलेक्शन लड़ना चाहते थे उस इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिश के अंदर जो रुकावट बने थे वो जहांगीर तरीन साहब थे, क्योंकि वो जिस हल्के से इलेक्शन लड़ना चाहते थे वहाँ पे कोई इलेक्टेबल्स मौजूद थे। लिहाजा ये फ़ैसला किया गया कि जनाब कुर्बानी देनी पड़ेगी
اور وہ قربانی آخرکار چودھری سرور صاحب کے حصے میں آئی، اور پھر چودھری سرور صاحب نے اپنے جو الیکشن لڑنے کی خواہش ہے اس کی قربانی بھی دی، اور اس کے بعد وہ گورنر بن گئے، اور گورنر بننے کے بعد وہ بار بار اپنی مجبوریوں کا بھی اظہار کرتے رہے، حتیٰ کہ لاسٹ ٹائم جب ان کی میڈیا سے گفتگو ہوئی تھی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میں ایک ایسا گورنر ہوں کہ ہماری پنجاب کے اندر اپنی حکومت ہے، لیکن یہ ایک آب پاک کا میں نے ایک منصوبہ بنایا تھا، وہ آب پاک کا منصوبہ میں آج تک کمپلیٹ نہیں کر سکا۔ اگر ہم دیکھیں تو یہی المیہ ہے اس وقت پاکستان کی پولیٹکس کا، کہ یہاں پر جو لوگ کچھ کام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ اپنے کام نہیں کر سکتے، وہ ان کے آگے کچھ نہ کچھ مجبوریاں آ جاتی ہیں۔ البتہ یہ جو میڈیا ٹاک کی ہے چودھری سرور صاحب نے، اس کے اندر انہوں نے ایک اور بات کی تصدیق کر دی ہے، اور وہ تصدیق اس حوالے سے ہے کہ چودھری پرویز الہی جو مسلم لیگ کاف کے رہنما ہیں اور اس وقت اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں، ان کے پنجاب حکومت کے ساتھ اور تحریک انصاف کی مرکزی حکومت کے ساتھ اختلافات بھرپور طریقے سے موجود ہیں، لیکن چودھری سرور صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اسپیکر پرویز الہی ہمارے اتحادی ہیں، وہ کبھی وفاقی یا صوبائی حکومت گرانے کے کسی منصوبے کا حصہ نہیں بنیں گے۔ ان کے جو بھی تحفظات ہیں، ان کی جو شکوے ہیں، جو وہ شکایتیں ہیں، وہ حکومت دور کر دے گی، وہ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے، کم از کم 5 سال تک انہوں نے وعدہ کیا ہے وہ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ اب یہ جو صورتحال بن رہی ہے اس کے اندر، جس طرح میں نے آپ سے ابھی ذکر کیا، وہ اس بات کا اشارہ دے رہی ہے کہ پنجاب کے اندر کوئی کھچڑی پک رہی ہے، اور وہ کھچڑی ایک طرف تو چودھری پرویز الہی کی حکومت کے ساتھ شکوے شکایتیں آ رہی ہیں، اور دوسری طرف خود حکومت کے اندر جو لوگ موجود ہیں جیسے چودھری سرور صاحب ہیں، وہ بھی اس پورے نظام اور جس طریقے سے پنجاب کے اندر حکومت چل رہی ہے، جس طریقے کی گورننس ہے پنجاب میں، اس پر تحفظات ہیں ان کو شدید قسم کے، لہٰذا وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس باٹل نیک سے باہر آئیں اور باہر نکل کر ہم کچھ ایسا کردار ادا کر سکیں جس کے ذریعے کچھ تبدیلی آ سکے، اور موجودہ حالات میں وہ تبدیلی آتی ان کو نظر نہیں آ رہی، لہٰذا ان کا یہ کہنا ہے کہ مجھے اب آگے آ کر خود اس کو دیکھنا پڑے گا اور اس معاملات کو آگے لے کے جانا پڑے گا، اور اس کے لیے انہوں نے کہا کہ جی میں الیکشن لڑوں گا۔ اب ایک جانب تو یہ سیاسی ڈیولپمنٹ ہے، دوسری طرف ڈیولپمنٹ ہے جس طرح میں نے آپ کو کل کے ویلاگ میں بتایا تھا کہ بزدار صاحب نے اپنے تمام جو اختیارات ہیں ان کو اپلائی کرنا شروع کر دیا، اور آج کے مختلف اخبارات میں اس حوالے سے خبریں بھی شائع ہوئی ہیں کہ اس مرتبہ جو مختلف فیصلے ہیں وہ عثمان بزدار صاحب نے عمران خان سے پوچھے بغیر کر دیے، اگرچہ مجھے تو اس خبر پہ یقین نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ مختلف اخبارات میں یہ خبر رپورٹ ہوئی ہے کہ عثمان بزدار صاحب نے جو اون چودھری صاحب کو ہٹانے والا فیصلہ کیا ہے، یا فردوس عاشق اعوان صاحبہ کو جو ہٹانے والا فیصلہ کیا ہے، وہ انہوں نے از خود کیا ہے، اور ان کا یہ جو وزارت اطلاعات و نشریات ہے اس کو اپنے پاس رکھنے کا فیصلہ بھی ان کا اپنا ہے کہ جناب میں یہ وزارت اطلاعات و نشریات اپنے پاس رکھوں گا، اور کسی بندے کو اس حد تک طاقتور نہیں ہونے دوں گا کہ وہ پورے سسٹم پر قابو پا لے اور ساری کی ساری میڈیا کوریج لے جائے، ساری ملائی کھا جائے، اور میرے حصے میں کچھ بھی نہ آئے، میں صرف وہ کھرچے نہیں استعمال کروں۔ لہٰذا ان کا یہ کہنا تھا کہ اب میڈیا کوریج مجھے بھرپور طریقے سے ملنی چاہیے، اور اس کے لیے انہوں نے پھر فیاض الحسن چوہان صاحب کو یہ سوچ کر اپنا ترجمان مقرر کیا تھا کہ جناب اب میرے معاملات کچھ بہتر طریقے سے چلیں گے کیونکہ وزارت میرے ساتھ ہے۔ لیکن فیاض الحسن چوہان صاحب نے بھی آتے ساتھ ہی ایک چھکا لگا دیا، اور عثمان بزدار صاحب کے یہ جو خواہش تھی یہ میرا خیال ہے اب بھی کچھ دھری کی دھری رہ جائے گی، کیونکہ میڈیا اسی کے پیچھے بھاگتا ہے، کیمرے اسی کے پیچھے چلتے ہیں جس کے پاس کسی نہ کسی لیول پر کوئی اختیار ہو۔ اب فیاض الحسن چوہان صاحب نے آتے ساتھ ہی اپنا یہ والا جو نئی ذمہ داری ہیں یہ لیتے ساتھ ہی حکومت پنجاب کے تمام، یہاں پہ ایک فوج تھی ترجمانوں کی، تقریباً 60-70 کے قریب بزدار صاحب نے اپنے ترجمان مقرر کیے ہوئے تھے، وہ تمام کے تمام ترجمانوں کو انہوں نے فارغ کر دیا۔ انہوں نے کہا جی میں اکلا ہی کافی ہوں، میرے علاوہ اور کسی شخصیت کو اس بات کی اجازت نہیں ہوگی کہ وہ چیف منسٹر کی ترجمانی یا پنجاب حکومت کی ترجمانی کر سکے، لہٰذا جس نے جس طریقے سے بھی جو بھی بات کرنی ہے وہ مجھ سے کرے۔ اب یہ آتے ساتھ جو ان کا فیصلہ ہے، انہوں نے بھی اس فیصلے پر عثمان بزدار صاحب کو کسی بھی قیمت پر کسی بھی جگہ پر اعتماد میں نہیں لیا، انہوں نے بھی کلہ ہی فیصلہ کر کے انہوں نے بالکل آئسولیٹ کر دیا ان کو، اور اب جو تمام تر ذمہ داریاں ہیں وہ فیاض الحسن چوہان کی طرف آ گئی ہیں۔ اور اس سے ایک اور سینیریو واضح ہوتا ہے کہ پنجاب کے اندر خاص طور پر یہاں پہ مارو مار پڑی ہوئی ہے، ہر بندہ اپنی ہی دوڑ میں ہے، اور عمران خان صاحب کا یہ جو اس وقت جو حکومت کا جو سٹرکچر ہے یہ ان آرڈر نظر نہیں آ رہا ہے، یہاں پر ایک ابتری نظر آ رہی ہے، چاہے ہم وفاق کے اندر دیکھیں چاہے ہم پنجاب کے اندر دیکھیں۔ وفاق کے اندر تو اس سے بھی زیادہ ابتری ہے، کیونکہ ایک وفاقی وزراء کا ایک پورا گروپ
وہ اسد عمر صاحب کے نہ صرف خلاف ہے بلکہ اپنی ہر روز شکایتیں اسد عمر کے بارے میں عمران خان صاحب کو لگاتے ہیں. لیکن اس وقت جہانگیر ترین صاحب کے جانے کے بعد اسد عمر صاحب عمران خان صاحب کو بہت عزیز ہو چکے ہیں اور عمران خان کے برابر مساوی قسم کے جو اختیارات ہیں اس وقت اسد عمر صاحب استعمال کر رہے ہیں اور وہ قابل قبول نہیں ہے بہت سارے جو پیرا ٹروپرز ہیں جو اچانک وارد ہوئے ہیں ان کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا وزیر ہے جو اس وقت سب سے زیادہ تنقید کا نشانہ بن رہے ہیں وہ فواد چودھری صاحب ہیں. فواد چودھری صاحب نے اگرچہ وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اندر کچھ اپنی جو روایتی انداز ہے ان کا کہ لک بیزی انہوں نے اچھا خاصا وہاں پہ اپنے آپ کو بیزی بھی دکھایا اور کسی نہ کسی طریقے سے جو چٹکلے ہیں وہ جو چھوڑتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے وہ میڈیا میں ان رہتے ہیں انہوں نے وہ اپنا رول پلے کیا اور اب دوبارہ ان کو وزارت اطلاعات کا چارج مل گیا اور انہوں نے بھی تمام کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے اور وہاں پر بھی ان کے علاوہ کسی اور کو اس بارے میں اجازت نہیں ہے کہ وہ سامنے آ کر بات کر سکے. حتیٰ کہ شہباز گل صاحب کو بھی انہوں نے ٹو سم ایکسٹینٹ بالکل اپنی باؤنڈری سے باہر نکال دیا. انہوں نے کہا جناب آپ وزیر اعظم ہاؤس پہ بیٹھیں اور وہاں سے آپ نے جو بھی ٹویٹ کرنے ہیں وہ ٹویٹ کریں لیکن وزارت اطلاعات و نشریات اور خاص طور پر حکومت کی ترجمانی کے فرائض آپ نے ادا کرنے کی جس لمحے کوشش کی اس لمحے آپ کی خیر نہیں ہے. لہٰذا شہباز گل بھی اب آپ کو تھوڑے سے سائڈ لائن ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اور یہی ابتری کی کیفیت جو وفاق میں ہے ویسے ہی پنجاب میں نظر آ رہی ہے اور یہاں کے بھی جو فیصلے ہیں وہاں پر بھی یہی ابتری ہے اور جس کی وجہ سے شدید مشکلات کا شکار نظر آتی ہے عثمان بزدار سرکار. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور فیصلہ جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا جب عمران خان صاحب آئے تھے لاہور کے دورے پہ اور وہاں پر یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ جناب یہ جو بلدیاتی الیکشنز ہیں اس کو کرانے کا فیصلہ کا جو اختیار ہے وہ عمران صاحب کے پاس ہے کیونکہ یہاں پر دو رائے پائی جا رہی تھی. ایک رائے تو یہ پائی جا رہی تھی کہ جناب ہمیں فوری طور پر بلدیاتی الیکشنز نہیں کرانے چاہیے کیونکہ اگر ہم نے بلدیاتی الیکشن کرائے تو اس بات کا امکان موجود ہے کہ مسلم لیگ نون یہاں سے یعنی کہ جو بڑے شہر ہیں یہاں سے مسلم لیگ نون اکثریت حاصل کر لے گی اور وہ اگلے الیکشنز کے لیے ہمارے لیے خاصی پریشانی کا سبب ہوگا. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ صوبائی وزیر جو ہیں محمود الرشید صاحب انہوں نے بھی آج اس بات کا اعلان کر دیا کہ جو بلدیاتی الیکشنز ہیں وہ مارچ میں ہوں گے. اگرچہ اس حوالے سے جو پنجاب کیبنٹ ہے اس کی طرف سے کسی قسم کی کوئی پیش رفت نہیں کی گئی کیونکہ ابھی تک تو وہ اس بارے میں فیصلہ ہی نہیں کر سکے کہ یہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا آرڈر تھا جو 4 مہینے پہلے آ چکا تھا جو اس وقت عثمان بزدار سرکار نے اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینکا ہوا ہے کہ اس پر عمل درآمد کیا جائے اور کس طریقے سے کیا جائے ابھی تک اس بارے میں فیصلہ نہیں ہو سکا. لیکن محمود الرشید صاحب نے یونیلیٹرلی اچانک ہی بیٹھ کے اس بات کا اعلان کر دیا کہ ہم مارچ کے اندر بلدیاتی الیکشن کرانے جا رہے ہیں اور اگر اب وہ مارچ کے اندر بلدیاتی الیکشن کرانے جا رہے ہیں تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ فوری بعد بجٹ آئے گا اور بجٹ کے بعد انہوں نے طے کیا ہوا ہے کہ ہم نے اگلے الیکشنز میں جانا ہے. تو اگر مارچ کے اندر بلدیاتی الیکشنز ہوتے ہیں تو اس کے نتیجے میں جو ممکنہ طور پر جو اس وقت گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں جو یہ ثابت کر رہی ہیں کہ پنجاب کے اندر اس وقت مسلم لیگ نون خاصی حد تک عوام کے اندر آگے جا چکی ہے اور بلدیاتی الیکشنز مارچ کے اندر کرا کر اگر پی ٹی آئی وہ رزلٹس حاصل نہیں کر پائے جو وہ چاہتی ہے اور مسلم لیگ نون نے اس کے اگینسٹ رزلٹ دے دیے اور اچھے رزلٹ دے دیے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو عام انتخابات ہوں گے اس میں پی ٹی آئی کی کیا گت بنائے گی مسلم لیگ نون. اور یہی وہ خوف ہے جس کی وجہ سے بلدیاتی انتخابات اوپر والے لیول پر یعنی عمران خان کے لیول پر کرانے کا ابھی تک فیصلہ نہیں ہو سکا. لیکن نچلے لیول پر چونکہ آپا دھاپی ہے ہر طرف پکڑا پکڑی ہے ہر بندہ اپنے نمبر ٹانگنے کے اندر مشغول ہے لہٰذا ہر بندہ اپنی اپنی گیم اپنی اپنی پالیسی کو سیدھا کرنے کے چکر میں ہے کہ کہیں مجھے کسی نہ کسی طریقے سے کچھ نہ کچھ فائدہ مل جائے. لہٰذا انہوں نے جناب مارچ کے اندر بلدیاتی الیکشنز کرانے کا فیصلہ کر لیا ہے. اب یہ جو سینیریو میں نے آپ کے سامنے رکھا مرکز کے اندر پنجاب کے اندر یہاں پر جو ابتری ہے اس کے حوالے سے اور اس ساری صورتحال میں گورنر پنجاب نے جو اپنی ایک الگ لائن لے لی ہے کہ جناب میں اپنا عہدہ چھوڑا ہوں میں نے اب بیٹھ کے سیاست کرنی ہے اور عملی سیاست کرنی ہے. میں نے نہ صرف الیکشن لڑنا ہے بلکہ اپنی سیٹ بھی نکالنی ہے اور اس کے بعد اگلا فیصلہ کروں گا کہ میں نے کیا کرنا ہے. اس ساری صورتحال سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ پنجاب کے اندر کپتان کا ہاؤس ان آرڈر نہیں ہے اور ان آرڈر نہ ہونے کی وجہ سے ان کو خاصے مسائل کا سامنا مستقبل میں مزید کرنا پڑے گا اور دیکھنا یہ ہے کہ وہ اس میں کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.